नमाज के ताल्लुक से 2-3 सवाल हैं कि लोग नमाज़ पढ़ते हैं और अपने भाई बहनों को हक भी बाहर बैठे हैं, क्या उनकी नमाज़ें कबूल होंगी? और क्या नमाज़ कज़ा होने पर पढ़ी जाए तो क्या उसका भी अजर होगा? इनका सवाल ये है कि भाई बहनों का हक माने और नमाज ना छोड़ें तो क्या नमाज़ कबूल होगी? देखो जी, नमाज एक अलग इबादत है और वो हक़ुल इबाद में आएगा, जो मैं शुरू में बता चुका। आप लोग समझ लो इसे वज़ाहत के साथ कि नमाज अल्लाह का हक़ है, वो एक अलग इबादत है। उसका वो आप पोटली लेके पहुँचोगे वहाँ नेकियों की, लेकिन वही पोटली आपके वहाँ काम आने वाली है। अगर आपने किसी का हक़ मारा होगा तो वहाँ आपके पास लाखों करोड़ों रुपए तो होने से रहे, वो आपकी नेकी, वो आपकी नमाज़ें उसे दे दी जाएंगी। तो नमाज एक अलग इबादत है। हक़ मान लेना अपनी बहन भाइयों का, ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। और वहाँ एक हदीस आती है कि बकरी वाली, किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को अगर सींग मारा होगा तो अल्लाह उसे सींग देगा और बदला दिलाएगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि इंसानों के बदले अल्लाह ना दिलाए एक दूसरे से? दूसरा सवाल आपका, कज़ा नमाज होने पर पढ़ी जाए तो क्या उसका भी अजर मिलेगा? क़ज़ा का तसव्वुर ही कहाँ से आया इस्लाम में? मेरी तो ये समझ में नहीं आई बात। भाई जवाब तो ये है कि ना पढ़ने से तो बेहतर है पढ़ दे आदमी। अजर का तो अल्लाह को पता है, क्योंकि तो क़ज़ा क्या कहते हैं, जब कि कोई मर जाता है क्या कहते हैं, उसकी क़ज़ा आ गई थी। तो मुर्दा नमाज़ी तो अल्लाह लेने से रहा। मैं आपको एक वाक़या याद दिलाऊँ, आज सबको पता है, सबका सुना हुआ है, लेकिन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि शैतान को मलऊन क्यों करार दिया कुरान ने, अल्लाह ने? उसने एक सजदे का इनकार किया था। आप रात दिन सजदे छोड़ रहे, क्या आपको अल्लाह छोड़ देगा? शैतान उंगली नहीं उठाएगा अल्लाह पे? एक नंबर। चलो, उसने तो तकब्बुर किया, आप तकब्बुर नहीं कर रहे, मान रहे कि हम गुनाहगार हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ानों पे एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख के लेट गए और आँख लग गई, और ऐसी आँख लगी कि असर का टाइम गया। नमाज क़ज़ा हो गई हज़रत अली की, आँखों से आंसू निकले, मेरी एक नमाज क़ज़ा हो गई। ज़ानों पे कौन है? सरवर कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वजह से नमाज क़ज़ा हुई, निकली नहीं, क़ज़ा हुई। पढ़ सकते थे। तो वो गरम गरम आंसू जब रुखसार पे गिरे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तब आँख खुली हुजूर की। तो देखा अली रो रहे हैं एक नमाज के लिए। आप कितनी नमाज़ें क़ज़ा करते हो? अली जैसा आदमी, नबी जैसे, सोच लो भाई, क़ज़ा का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। अगर क़ज़ा का तसव्वुर होता तो हमारी माँ बहनों की हैज़ की नमाज़ अल्लाह माफ़ ना करता, बल्कि रोज़ों की तरह कहता रमज़ान के कि बाद में रखो, बाद में पढ़ो। नबी ने सफ़र में नमाज़ नहीं छोड़ी, नबी ने बीमारी में नमाज़ नहीं छोड़ी, नबी ने सवारी पर नमाज़ पढ़ी, नबी ने जंगल में नमाज़ पढ़ी। यहाँ तक कुरान कहता है कि एक जमात खड़ी रहे, दूसरी पढ़े नमाज, फिर पहली वाली खड़ी हो जाए, दूसरी वाली नमाज़ पढ़े। जमात तक का हुक्म है वहाँ, जहाँ आदमी को अपनी जान के लाले पड़े हुए हों, हर टाइम किधर से तीर आ जाएगा कुछ पता ही नहीं था। हमने तो खेल बना रखा, हमने तो हलवे की तरह दीन मिल गया। इसलिए आज ये तय करके उठो यहाँ से कि इंशाअल्लाह हम कोई नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले तक लोग नमाज पढ़ लिया करते थे सफ़र में, कहीं ट्रेन में, स्टेशन पे, इधर उधर कहीं भी, लेकिन आज बिल्कुल इतना माहौल अचानक ऐसा बदला कि आपको एक तरह से अपने आप को मुसीबत में फंसाना। इनका सवाल यह है, पहले लोग पढ़ लिया करते थे, आजकल नमाज़ें पढ़ना ट्रेन में, स्टेशन पे, अपने आप को मुसीबत में फंसाना है। कहीं नहीं फंसाना भाई। मैं अभी सफ़र से आया, 4-5 दिन पहले मैंने ट्रेन में नमाज़ पढ़ी। आप जमात की नमाज ना करो, नुमाया ना करो अपने आप को, शोबाजी से बचो। जिस तरह का शर फैलाने वाला माशरा इस वक्त हो रहा है, हिकमत से काम लो। अगर आप अपनी सीट पे बैठे, अगर आपका वज़ू नहीं है, सीट पे ही पीछे ट्रेन के हाथ मारो और हाथ फेरो, चेहरे पे, हाथों पे, आपका तयम्मुम हो गया। ये पहुंच गया अल्लाह तक कि आपकी नियत नमाज़ पढ़ने की, वही नियत बांधो, नो सजदा नो रुकू, अल्लाह ये पढ़ रहा, अल्लाह मजबूर हूँ, अल्लाह नहीं झुक सकता, अल्लाह नहीं कर सकता सजदा, अल्लाह कबूल कर ले, हो गई नमाज आपकी। कुरान में अल्लाह ने ये कहा कि सवारी पे नमाज़ पढ़ लो अगर खौफ का मामला हो, और जब सही जगह पहुंच जाओ खौफ के बाद, तो फिर अपनी नमाज़ें उसी तरह अदा करो जैसे कर रहे थे। मैं कुरान की आयत बता रहा, मेरी बात नहीं है। ट्रेन से जब उतरो तो फिर अपनी नमाज़ें फिर वही दुरुस्त। तो क़ज़ा करने से बच गया है। अल्लाह को टाइम पे आपने याद किया जो रसूलुल्लाह आपको टाइम दे गए 5 वक्त का।
کیا سوال ہے ان کا؟ دماغ میں کوئی ٹینشن ہو تو اس کے لیے تسبیح. ان کا سوال یہ ہے دماغ میں کوئی ٹینشن ہو تو اس کے لیے تسبیح. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خزانہ ہمیں دیا ہے. یہ فرمایا تھا عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. علی العظیم نہ پڑھنا بھائی. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 3 تسبیح ایسی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ نجات دلا دیں گی کسی بھی ٹینشن سے. یہ معاشرے کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور بڑے بھی, چاہے وہ گٹکے کا ماحول چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, اس طرح سے بیڑی سگریٹ ہے, اگر کوئی انہیں منع بھی کرتا ہے تو وہ الٹا انہیں کو ڈانٹ کے مطلب ایک طرف اگنور کیا جاتا ہے. تو آخر اس چیز کو کوئی بھی نہیں سمجھا پا رہا ہے کیسے. اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے نشہ اور گٹکا اور یہ جو چیزیں معاشرے میں چل رہی اور کوئی بڑا منع کرنے والا بھی نہیں ہے, تو اسے کس طرح سے. بھائی ایک حدیث پاک بہت مشہور ہے کہ برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو, زبان سے نہ روک سکو تو دل سے برا جانو. یہ دور ایسا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو تو ہاتھ سے یا زبان سے روک سکتے ہو, معاشرے میں اگر آپ کرنے لگو گے تو لڑائی ہو جائے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے برا جانو, اور یہ سب سے ضعیف معاملہ ہے ایمان کا. حدیث پاک پوری اس طرح سے ہے. تو کم سے کم اپنے دل سے برا جاننا. اور دل سے برا جاننا یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو برا کام کر رہا. آپ کو اپنی نماز میں وہ بچہ یاد آنا چاہیے کہ اللہ میرے رسول کی امت کا ایک بچہ اس طرح نشے میں ہے. جس طرح اللہ کے رسول ٹارگٹ کر کر کے دعا کرتے تھے. آپ سوچ کے دیکھیں آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا تھا, ایسی دعائیں کرتے تھے, ایسی آوازیں آتی تھی ہچکیوں کی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو. ہم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہمیں کتنی محبت ہے امت سے. ہمارے بچے نشوں میں پڑے, ہم کب دعا کر رہے ہیں؟ آپ سوچ کے دیکھنا اپنی کسی نماز میں اپنے کاروبار, اپنے بچے, ان کی پڑھائی, ان کی شادی, ان کے علاوہ کبھی یاد آتی ہے امت کی کوئی بہن, کوئی بیٹی کس طرح سے ان کی عزتیں لوٹ رہی, کس طرح سے معاشرے کا برا حال ہے. تو آپ صرف یہ برا سمجھنا یہی نہیں ہے. برا سمجھنے کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. جس کو بھی سوال پوچھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کچھ حضرات کو سوال, بھائی ان کی تجویز یہ ہے کہ جسے بھی سوال کرنا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے پہلے. کچھ لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کو موقع. نہیں ٹھیک ہے, میں جس کو اجازت دوں گا بھائی وہ سوال پوچھے گا. صحیح بات ہے ان کی بالکل. ہاں جی بتائیے. میرا سوال ٹپیکل سا ہے. ایکچولی میں وضاحت چاہ رہا تھا کہ بزدلی اور صبر فرق کیا ہے. فی الحال کے جو ہاتھ ہندوستان کے ہیں, ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, اور جس دور سے بھی ہم گزر رہے ہیں سبھی واقع ہیں, سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں کشمیر سے تو بھی ایک خطہ ہندوستان کا ہی ہے. ان کی جد و جہد جاری ہے, ٹھیک ہے نا. فلسطین میں بھی وہ اپنے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. اور باقی آپ سب جان سکتے ہیں, تھوڑے میں آپ سمجھ گئے ماشاء اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں یا ہم بزدل بن چکے ہیں. ان کا سوال سمجھ میں آ گیا بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں یا بزدلی میں آ گئے. جو آج کے دور کے حساب سے بھائی ہم بزدلی میں آ گئے. ایمان کے کمزور ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں, کیونکہ نہ ہمارے پاس وسائل ہیں, نہ ہمارے پاس تعلیم ہے, نہ ہمارے دینی کچھ علم ہے. تو اس وجہ سے ایمان کا برا حال ہے ہمارے. آپ یہ دیکھیں کہ کن کن حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. ہم ڈرتے ہیں, ہمیں ڈرایا جاتا ہے باقاعدہ, اور ہم اس خوف میں آ گئے. تو اس لیے یہ بزدلی ہے, صبر نہیں ہے. صبر کچھ اور چیز ہے. صبر وہ ہے کہ جب آپ جد و جہد کرو اس میں جو آپ کو تکلیفیں ہوں. صبر یہ ہے جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں لٹا کے ان کے جسم پہ کنگھی لوہے کی چلائی گئیں, اور پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہا, وہ ہے صبر. صبر یہ تھوڑی ہے کہ ہم نہاریے کھا رہے ہیں اور ہمارے معصوم بچے جو ہیں انہیں قتل کیا جا رہا. یہ کوئی صبر تھوڑی ہے, یہ تو بزدلی ہے. ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ فجر میں اٹھے بنا وضو کے اذان پڑھ دیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. وضو نماز کے لیے ضروری ہے, اذان کے لیے ضروری نہیں ہے. پڑھ دیں, وضو کر کے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. آپ بتاؤ جی. اگر باپ قرضدار مر جائے اور اولاد کے پاس بھی مال نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ باپ اگر قرضدار مرے اور اولاد کے پاس بھی مال نہ ہو تو کیا کیا جائے. بھائی اولاد جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس جائے جن کا مال ہے, اور ان سے جا کے یہ پوری بات بتا دیں کہ ہمارا باپ قرضدار مرا, یہ تو اللہ کے واسطے انہیں آپ معاف کر دیں کیونکہ ان کی آخرت کا معاملہ اس پہ ٹکا ہوا ہے. نبی نے قرضدار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. یا ان سے مہلت لے لے, اگر وہ معاف نہ کریں
ویسے اکثر لوگ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. ابھی اتنا برا حال نہیں آیا لوگوں کا. لیکن کوئی اگر معاف نہ کرے تو برا نہ مانے, یا اس کی برائی نہ کرتا پھرے, یا اس کی غیبت نہ کرتا پھرے کہ ہم تو گئے تھے بھائی, انہوں نے تو معاف ہی نہیں, بلکہ محنت کرے اور اپنے باپ کا قرض اتارے. دیکھو نبی کی ایک سخت حدیث سنا دوں کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, صرف اس کا قرض لٹکا رہتا ہے. ہاں بتاؤ. کیا حمل کی حالت میں عورت کھلا لے سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کھلا, اور طلاق میں کیا فرق؟ اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ حمل کی حالت میں عورت کھلا لے سکتی ہے؟ بھائی بالکل لے سکتی ہے. حمل کی حالت کی مدت جو عدت ہے, عدت کی مدت وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ حمل سے فراغت کے ٹائم ہے. اس کا مطلب حمل کی حالت میں طلاق بھی ہو سکتی ہے, کھلا بھی لی جا سکتی ہے. دوسرا سوال آپ کا, ہم طلاق میں اور خلا میں فرق؟ طلاق میں اور خلا میں کیا فرق ہے؟ طلاق مرد دیتا ہے, خلا عورت لیتی ہے پیسوں کے بدلے. یا تو اپنے مہر چھوڑ دے, یا اسے کوئی آفر کر دے, فلاں جداد تیری ہوئی, 50 لاکھ تیرے ہوئے, 5 لاکھ تیرے ہوئے, تو مجھے خلا دے دے. یہ عورت خریدتی ہے ایک حساب سے. یہ مرد جو ہے تو مرد کے ہاتھ میں, دے گا تو مرد ہی, لیکن خلا اسے کہتے ہیں جو پیسوں کے بدلے میں لی جائے. ایک سوال اور ایسے میں, ہاں فرض کیجیے دو شخصوں ہو گیا نکاح, اس کے بعد لڑکا دور ہے اور لڑکی کا بھی جو ہے ودائیگی نہیں ہوئی, بیچ میں کچھ ایسا من مٹاؤ ہوا اور طلاق تک نوبت آ گئی. ادھر لڑکے نے طلاق نہیں دی, کیا ادھر سے قاضی یا کوئی قاضی اس لڑکی کی کھلا کروا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے, رخصت ہی نہیں ہوئی اور من مٹاؤ ہو گیا, تو کیا قاضی اسے نکاح کو کھلا کرا سکتا ہے؟ یہ کھلا نہیں کہلائے گا, یہ تو فسق نکاح کہلائے گا. فسق, نکاح کو فسق ختم کر دینا. یہ حالات کے اوپر ہے. اگر وہ فتویٰ لے علماء دین سے اور وہ لگے انہیں کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ زیادتی کر رہا ہے مرد اس پہ, تو بالکل عورت کو کچھ پیسے لے دے کے اپنی عرضی ڈالے اور قاضی اسے فسق کرا سکتا ہے نکاح. آپ کچھ کہہ رہے تھے. کیا آن لائن علم دین سیکھ کر خود کو عالم یا علامہ لکھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا آن لائن علم دین سیکھ کے اپنے آپ کو عالم یا علماء لکھنا ٹھیک ہے, یا علامہ لکھنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی, کوئی حرج نہیں. اگر کوئی بچہ مدرسے میں 8-10 سال لگا کے اور بے بہرا ہو کے نکل آیا, اس نے کچھ نہیں سیکھا وہاں, اور وہ اپنے آپ کو عالم لکھے, بیکار ہے اس کا عالم لکھنا. اور جس نے آن لائن سارا کورس کیا اور دین سیکھا اور دین کی اشاعت کی, دین پھیلایا لوگوں میں, اور اسے واقعی اتنا علم ہے کہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں اس کی باتوں سے, تو یہ واقعی وہ اپنے آپ کو عالم یا علامہ لکھ سکتا ہے. اس سے آن لائن یا مدرسے جانے سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیا حیض کی حالت میں مجبوری میں دستانے پہن